बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। राउफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम का जब आगाज होगा तो सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी से हवाले से, जिन्होंने मुबैना तौर पर गलत बयानी करके 24 साल तक फौज से पेंशन हासिल करते रहे। दस्तावेजात में इस चीज़ का इंकशाफ हो चुका है। शरीफ बरादरान को देखें, जरदारी ख़ानदान के करीबी अजीज़ को देखें या करीबी साथी को देखें, इकबाल ज़ैद अहमद को हम सामने रख रहे हैं, डॉक्टर आसिम को हम सामने रख रहे हैं या मलिक रियाज की बात करें तो उनकी हिमायत करने वाला कौन सा ऐसा शख्स है और कौन सा इस मुल्क में ऐसा इदारा है जिस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की जाती। अगर पाकिस्तानी कानून की बात करें तो ये पाकिस्तानी कानून मोम की नाक बन चुका है। आमिर मतीन साहब के पास इस वक्त चेयरमैन नैब के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। हमारी कोशिश भी थी कि चेयरमैन नैब से राब्ता हो पाता, हमने उनसे राब्ता किया और ये भी कोशिश की कि उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे तक आ पाता, लेकिन अगर प्रोग्राम के दौरान भी, ड्यूरिंग प्रोग्राम भी अगर वो हमसे राब्ता करना चाहेंगे तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम कहेंगे। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि छोटे मियाँ साहब की जानिब से कभी पेट फाड़ने की धमकियां दी जाती हैं, फिर मुआफिया मांग ली जाती हैं। अब की बार भी शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात लगा दिए, मगर अगर बिलावल जरदारी को देखें तो वो 2 हाथ आगे निकले और बड़े सख्त किस्म के उन्होंने ट्वीट्स कर डाले हैं। सवाल अब ये उठते हैं कि क्या इस मुल्क में मुकमुका की सियासत खत्म होने जा रही है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है, या क्या इस बार भी शहबाज शरीफ जरदारी को धमकी देंगे और फिर एक बार फिर से माफी मांग ली जाएगी। जब प्रोग्राम के इख्तिताम की हम जानिब बढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट का सेगमेंट होगा, उसमें हम कुछ बात करेंगे शौकत अजीज के हवाले से। कुछ रोज पहले 20 पाउंड जो कि क्लासेस आपके वेस्ट हो गए और बड़े व्यूअर्स थे ऐसे जिनके 20 पाउंड उन्होंने बचा भी लिए। वो डब्बा फिल्म जो चलने से पहले फ्लॉप हुई, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई शौकत अजीज की जानिब से, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ के कज़न हैं अदनान असद, जिनकी जानिब से एक बड़ी तवील ईमेल की गई है जिसमें शौकत अजीज की डब्बा फिल्म में लिखे जाने वाले बड़े बड़े झूठों का उन्होंने पर्दा चाक कर दिया है। इस तवील ईमेल में मजीद कौन कौन सी ऐसी बातें थी, कौन कौन से ऐसे झूठ थे जिनका पर्दा चाक हुआ, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आमिर मतीन साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान थी कि हमेशा क्लासेस साहब के सामने इतना बड़ा बंडल नजर आता है, आज आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में पेपर्स आपके पास हैं इस वक्त। नहीं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्कैंडल्स तो अक्सर आते ही रहते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा प्रूव भी करें। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि हमने बड़ी कोशिश की, नैब के स्पोक्समैन से भी बात हुई है, उन्होंने कहा जनाब हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब को ला सकें, और प्रोग्राम के दौरान में मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ, अगर वो आना चाहें तो बिल्कुल हम उन्हें वेलकम करेंगे। अब स्टोरी ये है कि इस मुल्क का आजकल बज़ वर्ड जो है ना वो करप्शन है, एहतसाब, और घूम फिर के पैनमा लीक्स, क्लास साहब की दुबई लीक्स, सारा महवर जो है पार्लियामान का, सियासत का, वो आया हुआ है कि जनाब एहतसाब। और एहतसाब में ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आ जाता है और उनके चेयरमैन आ जाते हैं। चेयरमैन के हवाले से कमरुज़्ज़मान चौधरी, आगे भी हम काफ़ी स्टोरीज़ करते रहते हैं, उन पर बेताशा एतराज़ात रहते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट पे, फिर उनकी फंक्शनिंग पे, फिर उन्होंने 3 सुना प्राइम मिनिस्टरों को बचा लेते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, फंक्शनैलिटी पे काफ़ी कुछ है। मगर ये जो कहते हैं ना एक आखिरी कील, ये जो आज हम बयान करने लगे हैं, इसके बाद मेरा ख्याल है अगर ये वो डिनाई नहीं करते और हमें अदालत में नहीं लेके जाते तो उनका कोई जवाज़ नहीं रह जाता इस नौकरी पे रहने पे, वरना ये आगे ये क्लीशे बन गया कि ये बनाना रिपब्लिक है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। स्टोरी ये है कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब पिछले 24 साल से पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को हल्फिया हर महीने झूठ बोल के पेंशन ले रहे हैं। ये तो लुबे लबाब है स्टोरी का। हमें सिखाया जाता है साफत में कि इंट्रो पहले दे दें कि है क्या। और ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, एक बहुत बड़े आदमी पे लगा रहे, एक बहुत बड़े टेलीविजन के, एक बहुत बड़े प्राइम टाइम में। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर है हमारे पास सबूत है तो हम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बैकग्राउंड उसका ये है कि चौधरी साहब 1982-83 में ये फौज में थे और ये जनरल ज़ियाउल हक के जो है मुंह बोले बेटे थे और एडीसी भी थे। तो इनकी इंडक्शन सिविल में हुई। वो इंडक्शन भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जो कि शायद अगले सेगमेंट में बताएं कि वो कैसे हुई। मगर अब ये असल स्टोरी पे आते हैं कि इंडक्शन इनकी डीएमजी में हुई और मिलिट्री टू सिविल में। ठीक ठीक। और
ایک طریقہ کار ہے کہ پینشن جو ہے پینشن اس کو ملتی ہے جو کہ جس کے 60 سال پوری ہو جائیں, یا اگر پری میچور بھی آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہوں تو ایک سرٹن ایئرز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ حق بجانب ہوتے ہیں اور پینشن حاصل کر سکتے ہیں. ان کی کیونکہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تھی, ان کی جو ہے انڈکشن ہو گئی تھی, یہ ملٹری سے سول میں آگے تھے, ڈی ایم جی میں آگے. آرمی کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ ایک فلانے نمبر آف کے لوگ جو ہیں وہ ملٹری سے آرمی میں آ جاتے ہیں, اس لیے آپ کافی دیکھتے ہیں لوگ کیپٹن ریٹائرڈ, میجر ریٹائرڈ جو ہے ڈی ایم جی میں, جسے آج کل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہا جاتا ہے, اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی آ گئے, مگر یہ 24 سال سے یہ کر رہے ہیں کہ ان کی پینشن ان کی ڈیو نہیں تھی. اور پینشن صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ پارسل ایک پینشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ یہ لکھ کے اگر دے دیں, اگر آپ کے بہت برے حالات ہوں اور آپ بے روزگار ہوں تو فوج اپنے لوگوں کا کچھ خیال کرتی ہے کہ یار یہ چلو فوج چند سالوں سے کسی وجہ سے چھوڑ گیا, چند سالوں بعد اس کی ریٹائرمنٹ کی پینشن نہیں بنتی ہے, مگر وہ لکھ دے کہ میں بہت غریب ہوں, فاقہ کش ہوں, بے روزگار ہوں, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو وہ اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹ دے دے اور ہر مہینے دینی پڑتی, تو اس کو ایک تھوڑی سی اماؤنٹ مل جاتی ہے. تو یہ 24 سال سے ہر مہینے حلفاً جو ہے نا یہ لکھ کے یہ دے رہے ہیں. صحیح. اور میں پڑھ دیتا ہوں جو ایفیڈیوٹ ہر مہینے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اسکرین پہ اس پہ دکھائی جائے گی. ابھی یہ کچھ اور چیزیں دکھا رہے ہیں, میں پروڈیوسر صاحب کی درخواست ہوگی کہ یہ وہ والی ان کا جو حلفیہ بیان ہے جو یہ ہر مہینے لکھ کے دیتے ہیں, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. I declare that I have not received any remuneration for serving in any capacity, either in government establishment or private. کہ میں نہ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں, نہ کسی پرائیویٹ میں کرتا ہوں, and not paid from a local fund. کسی جگہ سے میں کوئی معاوضہ نہیں لے رہا during the period which the amount of pension claimed bill is claimed. یہ ہر مہینے ایک آپ کو اس پہ اسٹیمپ بھی ہے, اس پہ ان کا انگوٹھا بھی ہے, اس پہ ان کے دستخط بھی ہیں. یہ 24 سال سے ہر مہینے یہ جھوٹ بول کے یہ پینشن لے رہے ہیں, اور یہ مطلب ایک دفعہ دو دفعہ نہیں, 24 سال سے ہر مہینے یہ جا رہا ہے. مزید یہ اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کا حلفیہ بیان, یہ certified that I am not employed anywhere or I am employed in a private concern and not in receipt of dearness increase from any employer. یہ حلفیہ بیان ہے جو کہ 24 سال سے ایک نہیں نا, ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, ایک دفعہ انسان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, یا کہیں کسی سٹیج میں جوانی یہ 82 سے لگا لیں, ہاں سوری 24 سے تو کہیں اوپر چلا جاتا ہے, 34 سال یہ فگر والا کام ہمارا ہے. ساری یہاں 82-83 کی بات ہے, 34 سال 34 سال. 10 سال تھینک یو فار کریکشن, جو ہے میں 10 10 سال کم کر رہا ایک جھوٹ ہوتا ہے نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 اور پھر بولنے پڑتے ہیں, شاید وہ اسی وجہ سے ہر بار یہ 100 نہیں, یہ 10,000 جھوٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک انڈیمنٹی بانڈ, یہ بھی تقریباً یہ جو ہے نا, یہ بھی میں پروڈیوسر کو دکھائیں کہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سے کوئی غلط پیسے آ جائیں تو میں اور میری نسلیں آنے والی, میرا خاندان, یہ انگریزی میں لکھا ہے, وہ بھی واپس کریں گے. صحیح ٹائم آ گیا ویسے, یہ نسلوں کا ٹائم آ گیا, نسلوں کا ٹائم والا آ گیا ہے, اور آئے ہوپ کے لیتے ہیں. ساتھ میں یہ ملٹری اکاؤنٹس کی جو ہے یہ کاپی ہے کہ یہ ساری ہر مہینے جو لیتے رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے جتنے بھی اس کے سے ریلیٹڈ جو ڈاکیومنٹ ہیں, بینک کے ڈاکیومنٹ, ٹو ہوم اٹ مے کنسرن, یہ کافی پیپر ورک ہوتا ہے. بالکل. ایک دفعہ جوانی میں کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, 2 دفعہ ہو جاتی ہے, یا کسی نازک لمحے پہ کچھ ہو جاتا ہے. میں آپ امیجن کریں کہ 24 سال تک ہر مہینے ایک آدمی, 24 سال کہہ رہے ہیں, 34 سال جو ہے ہر مہینے رٹا لگایا تھا 24 سال کا, 34 سال سے ایک آدمی وہ کر رہا. اور یہ آدمی کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے, یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان کے سارے احتساب کا انچارج ہے. اس نے سارے پاکستان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں اس کا احتساب کرنا, ٹینیور جاب ہے اور انڈیپینڈنٹ جاب ہے, اور اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی نہیں ہٹا سکتے جو ہے, انٹرنلس کے بہت بڑا کوئی کیس ہو جائے اور سپریم کورٹ میں آ جائے یہ سارا. اور یہ وہ چیف احتساب ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی
اور نون لیگ کا کنسنسس ہونے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو متصب بنانا ہے اور یہ بنے. کوشچن میرے 2-3 ہیں. کوشچن یہ ہے سب سے بڑا. پہلے کہ آپ کوشچن میں آپ سے ایک اور پوچھ لیتا ہوں. پلیز. جب یہ ریٹائر ہوئے اس کے کیپٹن کے طور پر اور ان کو میجر کے طور پر انڈکٹ کیا گیا, کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی آ رہی ہے, کچھ انڈکشن بڑی اس پہ آئیں گے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس دوران یہ کن کن بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو اس میں اپنے ایفیڈیوٹ لکھ کے دے رہے تھے جی میں کوئی بھی تنخواہ نہیں لے رہا, کوئی نوکری نہیں کر رہا. قوم کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جھوٹ تو چلو بول ہی رہے تھے, وہ کون کون سی ٹاپ پوزیشن تھیں جن پہ یہ کام کر رہے تھے, یہاں سے بھی تنخواہ لے رہے تھے اور یہ رولز کے برعکس وہاں سے آپ ملٹری اکاؤنٹ سے, جو مجھے سمجھ ہے آپ کی سٹوری, وہاں سے یہ اپنی پینشن بھی لے رہے تھے. لوگوں کو وہ ضرور بتائیں وہ کون سی بڑی پوسٹنگ ہے جو یہاں پہ ہولڈ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے عامر ممتاز صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یقیناً جو کلاسر صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے ٹاپ پوزیشنز کے حوالے سے کہ کون کون سے بڑے عہدوں پر یہ براجمان رہے, اس حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے, اور کچھ اس بات پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستانی قانون واقعی ممکن بن چکا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عامر متین صاحب, بات ہو رہی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے, تو جو کلاسر صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا, یقیناً میں بھی جاننا چاہوں گی کہ کون سے بڑے بڑے عہدے تھے جن پر یہ براجمان رہ چکے ہیں. میں اس میں بالکل آتا ہوں. مگر درمیان میں ایک میسج آیا کہ کسی نے کوشچن یہ کیا کہ جناب یہ شاید 2 پینشنز الاؤڈ ہوتی ہیں. اچھا, اس صورت میں کئی صورت میں ہوتی ہو, مگر اس صورت میں بالکل نہیں, کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ورنہ نہ ہوتا. یہ ایفیڈیوٹ کہتا ہے کہ جناب میں دوسری نوکری نہیں کر رہا, نہ وہ کر رہا ہوں. یہ ایک خاص ٹائم سے زیادہ اس کے اندر غلطی جو ہے وہ ملٹری اکاؤنٹ سے بھی ہوئی بھی ہے. یہ بہت بڑا ایکچولی اس پہ آتے ہیں, تو یہ ایفیڈیوٹ ان کا یہ دینا ہر مہینے کہ میں کوئی نوکری اور نہیں کر رہا, نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ, تو یہ خاص اس کے لیے جو تھا, ورنہ یہ ایفیڈیوٹ نہ ہوتا. اگر یہ والی خاص سرکمسٹانسز کے اندر شاید اگر آپ گورنمنٹ کی پوری جاب کر کے آ رہے ہیں, ملٹری کی آپ ایک خاص سرٹن ایج تک جو کریں, جو میرا بھی پہلا کوشچن یہی تھا کہ پوری کر کے آ رہے ہیں خاص ایئرز تک, تو آپ کی وہ پینشن ڈیو ہوتی ہے, پھر آپ اگلی پینشن بھی لے سکتے ہیں. کئی صورتوں میں 2 پینشن ہوتی ہے, مگر اس کیس میں نہیں تھا کیونکہ ان کا ٹینیور بڑا تھوڑا تھا اور اسی لیے ان کو یہ ایفیڈیوٹ دینی پڑتی ہے. میں آپ کی بات کو فردر اس سے بلکہ بڑی سٹوری آرام سے اس کو آپ چلاتے رہیے گا, ابھی بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. مجھے بھی کسی کا میسج آیا, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا جناب یہ کیپٹن تھے جو آپ نے بات بھی کی تھی, ان کو شولڈر پروموشن دی گئی تھی میجر کی, ADC میجر ہو سکتا ہے بالکل, ان کو مل ہی نہیں سکتی تھی پینشن. لیو الون کے ایفیڈیوٹ اور نو ایفیڈیوٹ, بڑا انتہائی, اگر جنہوں نے مجھے بھیجا ہے میسج, بڑا انتہائی DMG کے خود بھی بہت بڑے افسر رہے ہیں, بڑے ایماندار, بڑے اچھے افسر تھے. انہوں نے یہ بھیجا ہے میسج, جو رول سمجھتے ہیں, چلو آپ اور میں ہو سکتے کہیں پہ کوئی تھوڑا سی بات ہمیں سمجھ نہ ہو. DMG کے ٹاپ کے بندے, ویری ایماندار آدمی جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان کا یہ ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ کیپٹن کے تھے اور 10 سال سروس چاہیے ہوتی ہے, جو بات آپ نے کہی ہے. ایون دین یہ تو 6 سال ہوئے تھے, اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے, پینشن ان کو مل ہی نہیں سکتی. ایفیڈیوٹ اور نو ایفیڈیوٹ یہ تو مل ہی نہیں سکتے. لگتا ہے جنرل ضیاء صاحب نے کوئی ان کے لیے اسپیشل پروویژن نکالی تھی. بڑی کہانی ہے عامر صاحب, میں سننا چاہتا ہوں. میں نے یہ چھوڑ دی تھی کہ ان کی انڈکشن بڑی غلط ہوئی ہوئی ہے, ڈوبیس, وہ میں اگلے سیگمنٹ. مرکوہ صاحب کا کوسچن بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ جس 34 سال میں کسی کو نہیں پتا چلا, یہ کمشنر لاہور رہے, یہ ایجوکیشن سیکٹری رہے, یہ چیف سیکٹری آزاد کشمیر رہے, اور آخر میں یہ جو تھے 2004 میں بھی 2012 میں بھی یہ جب مہینے کی دے رہے تھے, یہ انٹیریئر کے سیکٹری تھے. ایک بڑی پوسٹنگ آپ بھول گئے ہیں عامر صاحب, لگتا ہے بوڑھے ہو رہے ہیں. وہ جو ہے یادداشت جو ہے, چیئرمین یہ CDA بھی تھے. ہاں چیئرمین CDA, آف کورس. اس کا مطلب تو عامر متین صاحب اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے ان کے حوالے سے اپنی آنکھیں اور کان دونوں بند رکھے ہوئے تھے. یہ مزے کی بات ہے, یہ میرے پاس مختلف سالوں کی ان کی انڈورسمنٹ ہے. نیب کے طور بھی جو ہے نا, ان کا نیچے جو اٹیسٹ کر رہے ہیں پینشنز, اور اس پہ ایک آدمی دیتا ہے, ایک لے کے آتا ہے, سب کے سائن پٹیشن ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے رہے. آپ دیکھیں انٹیریئر سیکٹری کے انڈر FIA بھی ہوتی ہے, جو کہ سارے پاکستان کی تفتیش کا انچارج ہے. اس کا باس بھی جو ہے ہر مہینے وہ ظاہر کلاک لے کے یہاں سے بھی جاتے ہیں. پوسٹ بھی مجھے یاد آ گئی سر,
ابھی میں تو اتنا بوڑھا نہیں ہوں آپ کے اگینسٹ, آپ کے بال سفید ہو گئے, میرے ابھی ہونے باقی ہیں. یہ کامرس منسٹری میں ایڈیشنل سیکریٹری تھے جب یہ اسکینڈل آیا تھا, NICL کا اسکینڈل آیا تھا, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف رولنگ دی تھی. انہوں نے 30 دن 3 مہینے کی چھٹی لی تھی, اپنے ایک افسر کو انہوں نے اپوائنٹ کر کے اسی کے ذریعے نیب کے افسر کے ذریعے کلین چٹ لی. آج کل اسی افسر کو انہوں نے بہت بڑی پوسٹ دی ہوئی ہے وہاں پہ, یہ پشاور میں وہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. سو مصروف جو ہیں NICL اسکینڈل میں بھی ملوث تھے, اس بورڈ میں جنہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ایک اسکینڈل تھا یہ آپ ہی نے بریک کیا تھا. چلو میں اب ڈھول نہیں پیٹنا چاہ رہا تھا, یہ سٹوری آپ نے بریک کی تھی, اس کے باوجود یہ لگے. اس لیے نا آپ نے کہا نا 2 چرنی, اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا سر, انہیں زندگی میں ترقی کرنے کا طریقہ آتا ہے. سو اسی طریقے پہ چلتے رہتے ہیں, یس باس ٹائپ لوگ, ہر ایک کو خوش رکھو. تو پھر اس کے بعد مطلب یہ ویسے اب میں لاسٹ کامنٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی سٹوری درمیان میں رہے گی, لوگ سننا چاہتے ہوں گے. جو میں بار بار بات کہتا ہوں, بڑے نام پھیکا پکوان, نام بڑے درشن چھوٹے, نام بڑے درشن چھوٹے, اونچی دکان اور پھیکا پکوان. یہ آپ دیکھ لیں کتنی کتنی چھوٹی چیزوں کے لیے بندہ یار اپنے. اچھا میں صرف ایک ورڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کلاسے صاحب بڑی خوبصورت بات کچھ دن پہلے کی تھی طریقہ واردات نون لیگ کے حوالے سے. کلاسے صاحب یہاں پر ترقی پانے کے طریقے نہیں آتے, ان کا طریقہ واردات بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ برال عامر صاحب اپنی سٹوری ذرا مکمل کریں. بڑی وہ یہ ان ساری پوسٹ پہ کوسچن ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹوں میں رہے, کہاں گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, کہاں گئی ساری سول بیوروکریسی, اور مور دین دیٹ ملٹری اکاؤنٹس. یہ پیپرز بھی ہیں میرے پاس, ملٹری اکاؤنٹس کے اوریجنل پیپرز. جب ان کا یہ ڈیسیجن ہوا تھا اس کے بھی کسی نے طریقہ بتایا کہ جناب یہ ایسے کر لیں, ایک سرٹیفکیٹ لکھتا ہے چھوٹا سا کہ آپ نہیں کریں تو آپ کو یہ ملتی رہے گی. یہاں کس کو کیا پتا چلے گا, اس نے دوستی کی تھی دشمنی کی تھی, چیزیں تو نکل رہی ہیں. نہیں دوستی دشمنی, مگر آپ دیکھیں نا لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کو اربوں کروڑوں کے الزامات تو ٹھیک ہے, یہ پینشن جو ہے نا اس کے اوپر بھی اپنا حق رکھتے ہیں. وہاں پہ میرے ذہن میں اور یہ میں سن رہا تھا جب, تو میں نے سوچ رہا تھا کہ ہر مہینے ظاہر ہے کوئی بندہ سرٹیفکیٹ یہ لے کے جاتا ہے, روز ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر تصویر پچھلے 10-20 سال سے آ رہی ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ. میں فلم دیکھنے جاؤں نا وہاں سنیما میں تو نو ٹو کرپشن نیب کا آتا ہے, میں وہاں پہ ATM پہ پیسے نکالوں تو پہلے مجھے کہتا ہے ٹھہرو بھائی 1 منٹ ذرا یہ اشتہار پڑھو, نو ٹو کرپشن. یہ تو پھر اب یہ ذکر چل رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ سارے سوئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کوئی ملے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, یہ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں. اب میں آتا ہوں ان کی انڈکشن پہ, کہ وہی والی بات جو آپ نے کہی کہ ان کی وہ بڑے ڈوبیس انداز میں, اور میں بڑا یہ باتیں جو ہیں آن ریکارڈ ہیں اور یہ بڑے سیریس چارجز ہیں, مگر یہ میرے نہیں ہیں, یہ بریگیڈیئر ترمزی صاحب کی کتاب ہے, یہ کافی سالوں سے لکھی گئی بھی ہے, اور اس کا آج تک ان کو اگر یہ غلط اس میں بات تھی تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا, سو کرنا چاہیے تھا, ابھی بھی جواب دیں. یہ میں نہیں کہتا, یہ اس کتاب میں کافی سالوں سے لکھا ہوا ہے, اور اس کتاب میں بریگیڈیئر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ ذرا پڑھ دیں سر عوام کے لیے, یہ لمبے 2 پورا چیپٹر ہے, میں اس کا لبِ لباب دیتا ہوں اس کا, کہ یہ جو ضیاء الحق کی بیگم صاحبہ تھیں ان کے بڑے لاڈلے تھے منہ بیٹے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ بیلے بیٹے تھے, ان کا جو ADC نہیں تھے, آرڈنری ADC تھے, تو ان کو بہت زیادہ انہوں نے سفارش ان سے کروائی چودھری ظہور الہی سے کہ جناب اس زمانے میں وہ اوورسیز وغیرہ لیبر کے انچارج تھے کہ جی ہمیں 20 نوکریوں کا ٹھیکہ دے دیں. انہوں نے کہا جی ان کو کوٹا 20 نوکریوں کا دے دیا. اس کتاب میں لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ 14,000 روپے کی ایک نوکری بیچتے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ اب ہمارے لیے ایشو تھا کہ یہ اتنا بڑا پریزیڈنسی میں ہر وقت بندے آتے تھے وہاں پہ, ظاہر پریزیڈنسی کا رو پڑتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیونکہ انٹیلیجنس میں تھے, انہوں نے کہا یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہو سکتا ہے کہ ان کے بہانے کوئی لوگ ہماری سیکورٹی میں نہ گھس جائے. تو ہم نے ضیاء الحق صاحب کو ان کی شکایت کی. انہوں نے کہا جی شکایت تو نہ ہوئی, وہ ہوا. اس کے بعد اس سے بھی بڑے چارجز, اور یہ بھی کافی جگہ رپورٹ ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کس شخص کو ہم نے احتساب کا انچارج بنایا ہوا ہے, کہ یہ اور کنسنسس کے ساتھ پارلیمانی کنسنسس. پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں, عمران خان وہ بیچارے مکمکہ کہتے رہتے ہیں, پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کنسنسس کس پہ نکالا کہ اس بندے کو کھائے. اور یہ چارجز میرے نہیں ہیں چارجز, یہ اس زمانے میں 1981 کی کتاب ہے, یہ اس زمانے کا بڑا مشہور یہ انٹرنیشنل میگزین ہے, یہ ایگزیکٹو انٹیلیجنس ریویو کراتا ہے, اور یہ بڑا سیریس چارج ہے. چارج صحیح, مگر اس زمانے میں یہ اس چارجز کے بعد بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ یار چارجز بھی ہیں چلیں, اور اس کو کنٹیسٹ نہیں انہوں نے کیا. یہ انہوں نے کبھی اس چیز کا نہیں ہے, یہ چپتی رہتی ہیں چیزیں. یہ ہمارے پاس 1-2 فوجی بھی اگر یہ کہیں گے تو جو اس زمانے میں پوسٹڈ تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر وہ انکار کریں گے تو ہمیں لے لیجئے گا, ہم اس وقت موجود تھے جب ان کی معافی تلافی ہوئی.
اس کے باوجود ان کی جی انڈکشن جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ یہ بجائے ان کو نکالنے کے انہوں نے کہا جی مجھے ایسا کریں کہ نہ جس شخص کو جیل میں جانا چاہیے تھا مجھے سول میں بھیج دیں. اور ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی اطلاع بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیپٹن تھے. ایک امیر مدین صاحب بریک لے لیں. میرے پاس ایک بڑا اہم ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کا میسج بھی آیا ہوا ہے, ذرا بریک سے ہو کے آئیں, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. وہ اہم میسج بھی ہم یقیناً دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور سے نو ٹو کرپشن کے روح رواں کے حوالے سے مزید کیا اہم معلومات ہیں اس اسکینڈل کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عامر متین صاحب, معلومات تو یقیناً اور بھی آپ سے حاصل کریں گے, لیکن ابھی فی الحال کلاسز صاحب اپنے فون کو دیکھ رہے ہیں. کلاسز صاحب ذرا بتائیں کون سا میسج ہے جو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں پہلے بتا دوں, نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے. یہ ٹاپ کے ہمارے رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہیں, سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور بڑی انتہائی اہم پوزیشنز پہ بھی سرو کیا ہے انہوں نے. وہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اسی پہ, تو ان کا جواب آیا ہے, ان کا یہ میسج آیا ہے مجھے. تو وہ یہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پینشن کا آرمی میں ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ نے 18 سال سروس کی ہو اور آپ اس وقت میجر ہوں, 18 سال سروس اور آپ میجر ہوں اور آپ کو ریٹائر کیا گیا ہو, آپ کی اس میں کوئی فالٹ نہ ہو, مطلب بعض سپر سیڈ ہو جاتے ہیں یا آپ اگلا جو آپ کا جو یہ پروموشن ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے, تو پھر آپ کو جا کے پینشن ملتی ہوتی ہے اگر 18 سال سروس ہو. یہ سابق لیفٹیننٹ جنرل جو بڑی اس پہ ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں, جو ان رول ریگولیشن کو سمجھتے ہیں, یہ اگین ان کا میسج ہے. اور وہ یہ اگین ان کا یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو کی گئی ہے, اس کو نائب چیئرمین کے ان کو لگایا گیا ہے, اسی وجہ سے لگایا گیا ہے کہ ہی واز ولنریبل, مطلب ہے ان کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا تھا, ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا تھا انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ غلط چیزیں ماضی میں کرتے رہے ہیں, اور جیسے ہم کہیں گے نیب کے چیئرمین کے طور پر وہی کچھ کہیں گے. یہ بہت بڑے ایک سابق I wish کہ I could have named him کہ بڑے وہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پینشن لے نہیں سکتے تھے, یہ ان کو پینشن اس کو اتھرائز ہی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں بلیک میل بھی ہوں گے, ہوتے بھی رہے ہیں. نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے ان کو پک کرنے کی وجہ ان کی کمزوریاں تھیں, جس وجہ سے لگایا گیا کہ جب چاہیں ہم ان کو مروڑ دیں گے, اور وہی کچھ ہو رہا ہے. جی عامر صاحب سوری, میں ذرا نہیں یہ ہم فالو اپ کے یہ کیسے بلیک میل ہو رہے ہیں وہ سٹوریاں بالکل ہم فالو اپ کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. مگر وہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹائم جو نہیں تھا کہ یہ کیپٹن تھے, ان کو شولڈر رینک دیا گیا تھا میجر کا, کیونکہ اے ڈی سی جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا وہ میجر ہو سکتا ہے, تو ان کو شولڈر رینک دیا گیا تھا. اور یہ جب ان کے اوپر یہ والے الزام لگے کہ ایک ہیومن سمگلنگ کا, ایک ڈرگ سمگلنگ کا, اور ان کو نکالے جانے کی بجائے بیگم صاحبہ کے انہوں نے پاؤں پکڑ لیے, انہوں نے کہا یہ پیارا بچہ ہے میرا تو اس کو ادھر بھیج دو, تو آرمی کوٹے سے اس کو بھیج دیا گیا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا کوئی سلیکشن بورڈ میں نہیں ہوا. اور آپ مجھے وقفے میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ وہاں سے جو آتے ہیں وہ میرٹ پہ کم اور سفارش پہ زیادہ آتے ہیں, تو اس لیے اکثر بےچارے آدھے سے زیادہ. ایک اور چیز وہ جو انہوں نے مجھے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کی بڑی ضروری ہے, میں بھولنا چاہوں اپنے میسج میں, وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی کلیئر کر دیں کہ یہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل بیٹھے ہوتے ہیں ملٹری اکاؤنٹس میں, جہاں سے سارا فراڈ اب تک ہوتا رہا 34 سال میں, اور آگے بھی ہوتا رہے گا, کوئی ہماری سٹوری سے قیامت نہیں آ جانی, آسمان گرنے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے, لیکن لوگ تو جان جائیں گے. لیکن عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرنے والا ہے, بقول ان کے کہ آسمان گرنے والا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کلیئر ہے, آپ کلیئر کر دیں, یہ مجھے ان کے جنرل صاحب کا جو میسج آیا ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا, کہ اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ کے ملٹری اکاؤنٹس میں یہ سویلین ہیں, یہ باقاعدہ اکاؤنٹس گروپ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ سویلین ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کوئی جی ایچ کیو ہے جو اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے, یا جی ایچ کیو جو ہے وہ اس کو یہ سارے اس کو کام کرا کے دیتا رہا ہے. جی ایچ کیو کا ملٹری اکاؤنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سویلین ہیں, اکاؤنٹس گروپ کے لوگ میرا خیال ہے جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں جتنا کچھ بھی ہو رہا تھا مل ملاپ اس میں جو ہو رہا تھا, اس میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ سارے کے سارے ہمارے اللہ ماشاءاللہ ہمارے سویلین تھے, جو ان کو اگین کیپٹن کم میجر قمر زمان چودھری صاحب کو مدد کر رہے تھے کہ فیو تھاؤزینڈز روپیز کی جو آپ کی پینشن ہے وہ آپ لیتے رہیں, نام بڑے درشن چھوٹے, اونچی دکان پھیکا پکوان. پوائنٹ ٹیکن. میں انڈکشن پہ واپس آ رہا ہوں, تو وہ کیونکہ میجر رینک تھا, کسی سلیکشن بورڈ سے ان کو نہیں گزارنا گیا, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی, ضیاء الحق کا آرڈر تھا, اور یہ مبتنا بیٹے بھی تھے ڈاکٹر, انہوں نے کہا لگا دو, تو لگا دیا. زیادتی ان کے بیچ میٹس کے ساتھ اور سول سروس جو ان کے ساتھ آئے تھے یہ ہوئی کہ یہ اپنی, حالانکہ شولڈر رینک کے یہ میجر تھے, یہ کیپٹن تھے,
یہ اپنی سینیورٹی بھی لے کے آئے. اب وہ 4 سال کی آپ کو سینیورٹی مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اسی لیے بڑی چھوٹی عمر میں, ایک تو ان کی سروسز بڑی اعلیٰ تھی, تو یہ بڑی چھوٹی عمر میں سیکریٹری اور بڑی امپورٹنٹ پوسٹ سے چلے گئے کیونکہ ان کی سینیورٹی زیادہ تھی چھوٹی عمر میں. میجر کی سینیورٹی لے کے آ گئے اور وہ ایک ان کے ساتھ انلیگلی وہ بھی زیادہ ہی ادھری. اصل پوائنٹ جو ایسا آتا ہے وہ بھی ایک اخلاقی آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے ساری حکومتیں بھگتائیں کہ اس کے اندر ضیاء الحق سے شروع ہوئے, ان کے اے ڈی سی تھے, اس کے بعد ظاہر ہے 90 کی دہائی میں ساری گورنمنٹوں کے ساتھ رہے, اور الحمدللہ چاہے آصف زرداری ہوں کہ یہ انٹیریئر منسٹری تھے, ایف آئی اے ان کے انڈر تھی, تو سارے کیسز ان کے بھی ان کے بنائے ہوئے, اور بعد میں جو پیشیاں ہو رہی تھی ایز نیب کہ یہ جو کہانیاں سنتے ہیں ہم کہ جی فائلیں غائب ہو گئی, اور وہ جو وہ کوئی میرٹ پہ تو نہیں چھوٹے نا, اس لیے چھوٹے ہیں کہ جناب وہ فائلیں ایگزسٹ نہیں کر رہی, تو وہ سروسز ان کو بھی ملی. اس کے بعد جو ہے نا میرا اس پہ تبصرہ آپ اوورال اس کے کانسیکوینسز پہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا تھک بھی گیا ہوں, اور یہ اور دوسرا ہم پچھلے 18 سال سے سکینڈل کر رہے ہیں اور نہیں تھک رہے. آج آپ نے اتنا بڑا ایک میگا سکینڈل بریک کیا اور آپ 20 منٹ میں تھک گئے. نہیں, میں اس لیے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ سٹوریاں آپ زیادہ اس کو فالو اپ کرتے کہ 179 جو سٹوریاں. اب میں ذرا تھوڑا عامر صاحب کو تھوڑا ریلیف دیتے ہیں. جی قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں, ہم گئے تھے اس میں ترکی میں 2013 میں نواز شریف صاحب کا ہم نے وہ کرنا تھا, ان کے دورہ کا ان کو وزٹ اس کو کور کرنے کے لیے صحافی گئے, ہم اپنے اپنے خرچے پہ گئے تھے ویسے بلکہ اپنے اپنے سے مراد ہمارے جو اس وقت ہماری جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے ہمیں ٹکٹ بھی لے کے دیا, لاجنگ بورڈنگ بھی لے کے دی, سب کچھ کیا اور آنے جانے کا سارا. اس وقت انہوں نے ہمیں, میں تھا, صابر شاکر تھے ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ, ایک دور میرے ذہن میں فوری طور پر نہیں آ رہا ہے, سوری, انہوں نے ہمیں بٹھا کے, ان کی ایک اچھی چیز بھی میں ان کی بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی وہاں منہ نہیں لگا رہا تھا. ہم تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو دور رکھو, دور رکھو, نہیں صحافیوں کو نہیں, ہمارے جنسوں کو دور رکھو. نواز شریف صاحب بھی ہمیں دور رکھا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے, خرم دستگیر صاحب بھی تھے, جو بھی تھا ہمیں دیکھے تو دور پہ ان کو ہٹاؤ یار, یہ کہاں سے آ گئے, اپنے اپنے خرچے پہ آ گئے. تو ہمیں کوئی وہاں سے خبر نہیں مل رہی تھی, کوئی بات نہیں مل رہی تھی. یہ قمر زمان چودھری صاحب کو تھوڑا سا ان کی کٹ سی میں ذرا بتانا چاہتا ہوں. انہیں احساس ہوا کہ یہ جرنلسٹ ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی تھوڑا سا بریف چاہیے ہوتا ہے, اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے ہوٹل کی لابی میں انہوں نے ہمیں کافی پلائی, اور کافی کی پیمنٹ بھی انہوں نے خود کی. مطلب ان کو میں بتاؤں جو مجھے اچھی چیز اگین اچھی بات لگی کہ انہوں نے صحافی 5-6 کو بٹھا کے انہوں نے کافی بھی پلائی اور ہمارے ساتھ کچھ ٹائم بھی گزارا. اس میں درمیان میں باتوں میں انہوں نے کہا کہ یار کبھی آپ لوگوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ رحمان ملک نے یہاں $70 ملین ایک چائنیز کمپنی کو سیو سٹی پروجیکٹ میں انہوں نے ان کو پیسے دے دیے. یہ اس وقت سیکریٹری انٹیریئر تھے, میں یہ بتا دوں 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں. کہتے ہیں یار اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ وہ ایک آئی ہے چائنیز کمپنی ہے, یہ رحمان ملک صاحب اور باقی نے مل کے تو انہوں نے بیٹھ کے $70 ملین مینس 7 ارب روپے, مطلب لوگوں کو $70 ملین کی مطلب شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ ہمارے جیسے پینڈوبی بھی بہت ہوتے ہیں جنہیں اس میں نہ ضرب تقسیم نہیں ہوتی. 7 ارب روپے جو ہیں رحمان ملک نے بغیر کسی سے پوچھے ایڈوانس میں چینی کمپنی کو دیے, اور چینی کمپنی بھاگ گئی. تو یہ کہتے ہیں یار آپ لوگ یہ خبریں نہیں کرتے. یہ اس وقت سیکریٹری انٹیریئر تھے. میں نے کہا یہ تو بہت سکینڈل ہے. میں نے کہہ رہا کہ اس وقت سٹوری جو ہے اپنے اس وقت میں اس میں تھا, میں نے کالم لکھا, فائل کر دی. اب لکیلی کچھ دنوں بعد نیب کے چیئرمین بن گئے. میں نے ایک اور کالم لکھا, میں کہ ایکسیلنسی, یور گریس, یور میجسٹی, اب تو آپ نیب کے چیئرمین ہیں, اب تو آپ خود ہینڈل کر لیں, آپ خود ہینڈل کریں. اب تو آپ کو رحمان ملک کو گرفتار کر لینا چاہیے. اور یہ صابر شاکر ہمارے دوست ہیں, میں ان کا نام لے رہا ہوں, وہ اس میں موجود تھے, میں اکیلے بات نہیں کر رہا. لیکن ان کو داد دیں. ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں, 7 ارب روپے یہ رحمان ملک نے چینی کمپنی کو دے دیا, سیف سٹی کو لے کے چلی گئی, خبر کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں کرتے. مطلب ان کا انداز یہ تو نہیں تھا, ٹانٹ تو نہیں کر رہے تھے, لیکن اپنے ہمیں بتا رہے تھے کہ یار یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن نیب چیئرمین بنے ہیں, ان کے پاس وہ سکینڈل پڑا ہوا ہے. کبھی ایک دن انہوں نے رحمان ملک کو ضرورت نہیں کی کہ ان کو بلائیں کہ جناب ایکسیلنسی آپ نے 7 بلین روپیز اس ملک قوم کا جو قرضہ تھا, لون تھا, آپ نے چینی کمپنی کو دیا, وہ لے کے بھاگ گئی ہے. یہ اسی لیے ان پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ مجھے بھی خبر دے دیں گے کہ 7 ارب روپے رحمان ملک نے دے دیے. رحمان ملک کو کبھی نہیں پوچھا, حالانکہ رحمان ملک کو اس کے بعد گرفتار ہونا چاہیے تھا. یہ نیب چیئرمین اگر اچھے ہوتے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اور ان کے دل میں درد ہوتا اس ملک کا, قوم کا, ان کو نیب چیئرمین بننے کے بعد ان کو سب سے پہلے اگر کسی کی گرفتاری کرنی چاہیے تھی نا, وہ رحمان ملک کی کرنی چاہیے تھی, اور رحمان ملک کو سزا دلوانی چاہیے تھی. جو آج انہوں نے شفقہ چیمہ جو فارن آفس کے ہیں, آج ان کی پلی بارگین انہوں نے مسترد کیا. جی 5 کروڑ روپے کے ایسٹ ہیں. وہ یار 5 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہوگی. رحمان ملک جیسے بندے نے $70 ملین کا اس نے آ کے چائنیز کمپنی کو پیمنٹ کیا. آپ خود ہمیں بتا رہے ہیں
آپ سیکریٹری انٹیریئر ہیں, آپ کو پتہ ہے نیب کے طور پر آپ کو فائلز پڑی ہوئی ہیں. صحیح. یہ سارے اوپر سے سارے ملے ہوئے ہیں. جو مجھے ان کا لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا میسج آیا سابق کا, اس نے کہا جناب اسی لیے ان کو لگایا گیا تھا کہ ان کے بہت سارے سکیلٹنز ہیں, ان کو جب چاہیں ان کی گردن مروڑ کے ان سے اپنی مرضی کا کام لے لیں. بلیک میل کر لیا جا سکتا ہے ان کو. یہ میں بتا رہا ہوں. میں آپ کہیں گے کسی دن صابر شاکر کو لائن پہ لے لیں کہ ہی واز پریزنٹ دیئر. فالو اپ کرتے رہیں گے. لاسٹلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 179 جو آپ کی بات ہے کیسز جو سپریم کورٹ میں میگا سکینڈلز آئے ہوئے ہیں, اس کے اندر کس کا نام نہیں ہے, وہ سب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. عامر صاحب کے پاس ابھی ہی از بینگ ویری ہمبل. تو میرا خیال کلاسز میں بریک لے کے نہیں, بریک نہیں, میں ایک پورا کتاب تھدا ہے. کتاب نہیں, ایک اور ان کے پاس بڑی زبردست چیز ہے. صحیح ہے. میرا اگر آپ نہیں بریک کے بعد نہیں شیئر کریں گے, میرا خیال کل ہم فالو اپ کے طور پہ کریں گے. جب ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی, عامر متین کے پاس کچھ 670 کے قریب نامز ہیں جو شریک ہوئے شادی میں. جب وہ نام ہم سکرین پہ پوٹ کریں گے, یہ چیئرمین نیب تھے, اور اس وقت ان کے بیٹے کی شادی میں ہو جو شریک نہیں ہوا, یہ ہے ساری سٹوری. ٹھیک ہے, بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو کچھ چھوٹے میاں صاحب کی بھی آپ سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے چھوٹے میاں صاحب کے حوالے سے, لیکن وقت کی چونکہ کمی کا سامنا ہے, تو کلاسز صاحب ہم یقیناً چاہیں گے کہ آپ اس طویل ای میل میں کون کون سے ایسے جھوٹ تھے جن کا پردہ چاک ہوا عدنان اسد کی جانب سے شوکت عزیز کے حوالے سے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں ذرا اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا میں, بلکہ میں ابھی ان کا عدنان اسد صاحب کی جو پکچر ہے وہ میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو بھیج رہا تھا تاکہ ان کو اسکرین پہ بھی ہم دکھائیں. بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز جو ہے کہ لاسٹ ویک ہم نے شوکت عزیز صاحب کی ڈبہ فلم, میں تو اس کو ڈبہ فلم کہتا ہوں, جو ڈبہ فلم کتاب انہوں نے لکھی اور جس میں انہوں نے 600 لوگوں کا نام لکھے کہ مجھے فلاں نے بھی کہا, فلاں نے بھی کہا, فلاں نے بھی کہا, کتاب لکھو اور تمہارے پاس بڑا کچھ بتانے کو ہے. میرے خیال تمام لوگ شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے شوکت عزیز کو کیوں مشورہ دیا تھا کتاب لکھیں. خیر, جو ڈبہ فلم تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, وہ چلنے سے پہلے ڈبے میں بند ہو گئی. اچھا, ویسے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ڈبہ فلم ہوتی کیا. میں کہ ڈبہ فلم یہ ہوتی ہے کہ فلم اب بنتی ہے, 2-3 سال اس پہ لگتے ہیں, آپ ایک پروڈیوسر ڈھونڈتے ہیں, رائٹر ڈھونڈتے ہیں, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایکٹر, پھر اس کے بعد اسٹیٹ ایکٹر, بلا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس کی شوٹنگ ہوتی ہے, اسٹوڈیو ہے, پھر ایڈیٹنگ ہے, پھر صوتی اثرات, مطلب اس میں بڑا لمبا کام ہوتا ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جب سنیما میں چلنے جاتی ہے تو اس کے بعد ہفتہ توڑ نہ کھڑکی, اس کو منانے کے بجائے وہ پہلے دن اتر جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈبہ فلم. تو یہ ڈبہ فلم تھی, کتاب تھی جو پہلے دن ہی اتر گئی ہے. اگین میں اس کو تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں, اگر ان کی کتاب میں 3 بڑے یہ واقعات تھے جب یہ وزیر اعظم تھے, میں رپیٹ کر دوں لوگوں کے لیے کہ میں ڈبہ فلم کیوں کہتا ہوں اس کو, ان کی بوگس کتاب کو, جنہوں نے پاکستانی تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا. 3 بڑے واقعات ہوئے 2007 میں, آپ کو اس کے جنوری سے لے کے نومبر تک جب یہ وزیر اعظم تھے. ایک ہوا کہ انہوں چیف جسٹس آف یہ پاکستان کو ہٹایا گیا, انہی کے دور میں ہوا, انہی کے لیٹر پہ ہوا, انہی کا ریفرنس تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کتاب میں. لال مسجد بہت بڑا واقعہ تھا جس سے پاکستان میں ملیٹنسی اور سوسائڈ بمبنگ بہت بڑھ گئی, اس میں اگین اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے. تیسرا بڑا واقعہ جس میں جنرل مشرف پہ مقدمہ ہوا ہائی ٹریزن کا, وہ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی جس میں لگوانے میں ان کا بڑا رول تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مجھے بتایا جائے یہ 3 بڑے واقعات جنہوں نے پاکستانی تاریخ کے رخ بدل دیے, ان کا اگر اس بک میں ذکر نہ ہو تو ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو آ کے مشورہ دیا تھا کہ آپ کتاب لکھیں. وہ بلکہ اٹھا کے کتاب ان کو واپس بھیجیں کہ حضور کہ ہم شرمندہ بھی ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں, میرے جیسے لوگ جو 20 پاؤنڈ اس پہ لگا بیٹھے ہیں. ضائع ہو گئے کلاسز. اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ جو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں, ان کے کزن ہیں یہ جنرل مشرف کی عدنان اسد, ان کی ای میل ہے, اور میں آئی مسٹ سے عدنان اسد صاحب سے میں کبھی نہیں ملا, ان کی پکچر میں نے ابھی بھیجی ہے پروڈیوسر صاحب کو, شاید اگر وہ ان کو اسکرین پہ دکھائیں اس پہ. انہوں نے شوکت عزیز صاحب کے انٹرویوز کیا, ان کی کتاب کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور بڑی خوفناک انہوں نے اس میں چیزیں لکھی. انہوں نے کہا جناب کہ شوکت عزیز صاحب ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں, بگ لائز. انہوں نے جس طرح انہوں نے شو کیا ہے کہ شاید مجھے بلایا گیا تھا اور جنرل مشرف صاحب جو ہیں مجھے لگانے کے لیے تیار تھے, میں نیو یارک میں اپنے بیٹھا ہوا, میں تو پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے ان کی, نیو یارک میں اپنے بڑے سٹی بینک کے اس میں بیٹھا تھا, وہاں پہ ایک 335 ایونیوز میرا کہ مینہٹن میں بیٹھا تھا, تو مجھے ٹیلی فون آیا تو میں نے ان سے اجازت, جو کہانی ڈرامہ لکھا ہے انہوں نے جناب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. ان کی ملاقات میرے ذریعے ہوئی تھی, مجھ سے یہ آ کے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, مجھے کہتے رہے ہیں کہ مجھے فنانس منسٹر یا مجھے کوئی عہدہ لے کے دیں. اور ایک بات انہوں نے بالکل صحیح لکھی, یہ بات میں اسحاق ڈار نے بھی بتائی تھی.
انہوں نے جناب ان کو فائنانس منسٹر کی پوسٹ مل رہی تھی, آپ کا خیال ہے یہ بیٹھ کے یہ مشورے کر رہے تھے. انہوں نے جناب انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک لگنے کے لیے یہ تو نواز شریف صاحب کے اسحاق ڈار صاحب کی منتیں کرتے رہے ہیں. یہ بات مجھے ڈار صاحب نے خود بتائی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے, میری ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں, ہمارا کبھی ان سے بڑا ایک اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. ڈار صاحب کہتے ہوتے تھے, ڈار کا کہتے چھوڑو یار یہ تو مجھ سے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگنے آیا تھا, اس کی تو لاٹری کھل گئی ہے, یہ یہاں پہ یہ آپ کے ملک کا یہ فائنانس منسٹر لگ گیا ہے اور یہ اب بیٹھ کے گورنر اسٹیٹ بینک خود لگاتا ہے. یہ ڈار صاحب مجھے بتاتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مصروف نے ایک ہی انہوں نے چیپٹر کو دو جو انہوں چیزوں کو ڈیل کیا ہے عدنان اسد صاحب نے, انہوں نے کہا جناب کہ ایک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی ان کو بچانے کے لیے ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ جناب مشرف کی, کہ شاید انہوں نے یہ عدنان اسد یہ صاحب کا یہ پکچر آ رہی یہ تھے جنہوں نے بڑی ایک بولڈ قسم کی ان پہ لکھا بھی ہے اور انہوں نے ان کا پورا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے ان کی کتاب کا. وہ جو لکھتے ہیں کہ مصروف فرماتے ہیں کہ میں نے ڈیل کروائی تھی یا میں ہی بڑا ایک اہم رول ادا کر رہا تھا, تو ساتھ وہ حریری آ رہے تھے فلاں. انہوں نے کہ سال یہ جھوٹ ہیں سارا کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, نہ ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مصروف جو ہیں اب کیونکہ نواز شریف صاحب اور باقی حکومت میں ہیں ڈار صاحب, وہ اس طرح کی کتاب فرینڈلی کتاب لکھ کے ذرا کوئی اپنا مزید رستہ کھولنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو چھڑانے میں میرا بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا جناب ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جی کوئی نئی نوکری لینے کی کوشش ہے. نوکری آج کل بحث بھی ہے نا, شنید ہے, کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کا شاید دوبارہ دور ہو گیا, شاید کوئی نوکری کا چانس لگ رہا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے, جو بڑی فیئر بات لکھی ہے عدنان اسد نے, ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے اس بات پہ. انہوں کا جناب کہ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آئی واز ویری کلوز ٹو جنرل مشرف ان دنوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت شہباز شریف جو ہیں یہ واقعی جانے کو تیار نہیں تھے. یہ بات انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ واقعی جانے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں یہیں رہوں گا, جو کیسز ہیں میرے اوپر انہیں کو میں ڈیل کروں گا. یہ شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ ایک سٹانس بھی رہا ہے, جس پہ میرے جیسے بہت سارے لوگ جو دیگر جو ہیں شاید یقین نہیں کرتے تھے. عدنان اسد اب یہ کہہ رہے ہیں, جنرل مشرف کے کزن جو ان دنوں میں بڑے ایکٹیو تھے یہ سارے معاملات طے کرانے میں, وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا تھا جی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, مجھے جیل میں رکھیں, میں کیسز یہ فیس کروں گا. اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مطلب ہے نواز شریف صاحب تیار تھے, کیونکہ وہ اس میں عدنان اسد جو ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے کہ نواز شریف صاحب کا کیا سٹانس تھا. نواز شریف صاحب جنرل مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال کے لیے باہر جانے پہ تیار تھے, شہباز شریف صاحب اس پہ تیار نہیں تھے. اور دوسری یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بات جب ان کو بتائی گئی جنرل مشرف کو کہ جناب شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں, میں یہیں رہوں گا, تو انہوں نے کہا جناب کہ اس پہ وہ بڑے غصے میں ہے جنرل مشرف. وہاں کہ ہو کم جائے گا تو پورا ٹبر جائے گا, یہ کیا ہو سکتا ہے کہ دو بندے یہاں رہ جائیں اور وہ جیلوں میں پڑے رہیں, اور 4 جو ہیں اپنے باکسز 85 جو ان کے باکسز تھے, ویسے 85 باکسز کی بڑی سٹوری کبھی نکل آئے گی, اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا, لہذا جنرل مشرف نے کہا ڈیل ہوگی تو سب کی ہوگی, پورے کا پورا ٹبر جائے گا, نہیں ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے آ کے اس پہ یہ نہیں ہوگی چیزیں. سو جو مین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ جنرل مشرف نے ان کو براہ راست کوئی ان کو آفر نہیں کی تھی کہ آپ اس پہ تشریف لیں. ہاں اس نے کہا کہ سید بابر علی جو ہیں جو پیکیجز کے میرا خیال مالک ہیں, ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں شوکت عزیز کیسے آدمی ہیں. انہوں نے کہا چوائس تو اچھی ہے, لیکن کیا کہ شوکت عزیز خوش آمدی اور کھلاڑی ہیں. کھلاڑی واردات یہ کہ کھلاڑی ہیں, جرنل کو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. سو یہ وہ چیزیں یہ انہوں نے کہا, یہ کوٹ کیا ہے ان سید بابر علی نے. یار ویسے سید بابر علی نے کیا سم اپ کیا ہے, سپاٹ آن. ان کا خوش آمدی ہیں, کھلاڑی ہیں, جرنل کو نظر رکھنی پڑے گی. بڑے اس طرح کے سیٹ ہیں جن کی عزت کرتا ہوں, از ون آف دیم جو کہ فلنتھراپی میں چیریٹی میں ہے. پلیز جاری آن. انہوں نے کہا جناب کہ اس کے بعد یہ ان کو پی سی ہوٹل اسلام پنڈی میں نے ٹھہرایا تھا, اور شوکت عزیز کی بڑی خواہش تھی کہ صدر الدین ہاشوانی کو نہ پتہ چلے کہ میں پاکستان میں آیا ہوں. پتہ نہیں اب ان سے کیوں, پتہ نہیں اتنے ڈرے ہوئے تھے صدر الدین ہاشوانی صاحب سے, وہ کیوں خوف زدہ تھے, مجھے اس میں نہیں تھے. سو انہوں نے خاصا ان کو ایکسپوز کیا ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں. انہوں نے جناب کہ مشرف جو ہیں, عدنان اسد لکھتے ہیں, مشرف جو ہیں وہ شوکت عزیز سے نہیں ملنا چاہتے تھے, میں نے اصرار کیا پھر ملا. میں اس کو مختصر یہ کہہ دیتا ہوں, ایک تو عدنان اسد کا شکریہ کہ انہوں نے ریکارڈ کو سٹریٹ کیا ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پہ بھی بہادری دکھاتے. عدنان اسد نے بڑا اچھا کیا, ایکسپوز کیا ایک چیز. دوسرا میں اس کو آخر پہ سم اپ کر دوں, ان کا جو ڈبہ کتاب پڑھ لیں 300 پیجز کی 20 پاؤنڈ لگا کے, یا ای میل پڑھ لیں عدنان اسد کی, میرے خیال میں آپ کو کتاب سے مجھے تھوڑا سا عشق ہے, عدنان اسد نے زیادہ اس میں انکشافات کیے ہیں, اسی مختصر دور کے زیادہ بہتر لکھا ہے, بہتر انکشافات کیے ہیں, زیادہ نیوز وردی ہے دین وہ جو 300 پیجز کا ڈبہ فلم جو میں پڑھی. لاسٹلی یہ ضرور کہوں گا
کہ ہم نے آج کے پروگرام کا اپنے ناظرین کے لیے اطلاع ہے کہ ٹیکسٹ فارم میں بھی کچھ تھوڑا سا دیا ہے اور آئندہ دیں گے. شوکت عزیز صاحب بھی انشاءاللہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ان سب لوگوں پہ لکھنا بھی ٹیلی ویژن کے ساتھ ضروری ہے اور ہم بھی بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں. ہمارے گروپ کا اخبار انگریزی اخبار بھی آ رہا ہے, ہمارے گروپ 92 کا انگلش پیپر بھی آ رہا ہے, اردو بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں نا ساری ہم ان کو ریٹن فارم میں بھی لائیں گے, ٹی وی پہ بھی لائیں گے. ریٹن کا اپنا مزہ ہے. سٹارٹ پہ اسکینڈل ایک بریک کیا ہے عامر متین صاحب کی جانب سے چیئرمین نیب سے متعلق, اس کا فالو اپ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا